इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सामीन मुख्तशम, इत्काफ की शराइत 5 होती हैं, आज उनका जिक्र करेंगे। इत्काफ करने के लिए 5 शराइत जो हैं वो लाजिम हैं, जिनका ख्याल रखना हर मोतकिफ पर लाजिम है। इत्काफ की 5 शराइत में से सबसे पहली शर्त यह है मस्जिद में क़याम करना, यानी मर्दों के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में इत्काफ करें, चाहे उसमें नमाज 5 गाना बाजमात का इख्तिताम हो या ना हो। मस्जिद में इत्काफ मर्द सिर्फ मस्जिद में करेगा, मस्जिद के बगैर वो इत्काफ नहीं कर सकता। अगर मस्जिद के अलावा इत्काफ करेगा तो फिर वो इत्काफ ना होगा। इत्काफ अगर मर्द ने करना होगा तो वो किसी मस्जिद का इंतखाब करेगा और वहां पर इत्काफ करेगा। नंबर 2, नियत करना। इत्काफ की अगर नियत ना की, वैसे ही जाकर बैठ गए तो इस तरह भी इत्काफ ना होगा, बल्कि इसकी बकायदा नियत करनी पड़ेगी, जो कि अल्लाह की रजा के लिए करनी पड़ेगी, फिर आपका इत्काफ सही होगा। नंबर 3, हद से अकबर से पाक होना, यानी जाए इत्काफ में दाखिल होते वक्त मर्द हालत जनाबत से पाक हों और खवातीन हैजो निफास से पाक हों। ये इसकी तीसरी शर्त है जो कि लाजिम है कि जब मर्द मस्जिद में जाए इत्काफ के लिए तो वो जनाबत में ना हो बल्कि पाक साफ हो, फिर उसका बैठना जायज है। नंबर 4, मुसलमान होना। इत्काफ के लिए मुसलमान होना, होशमंद होना शर्त है। अलबत्ता मर्द औरत का बालिग या नाबालिग होना इसमें माना नहीं। हां, नाबालिग अगर हो तो उसके अंदर इतने सेंसेस होने चाहिए कि उसको मस्जिद के आदाब का पता हो, या जिस जगह पर अगर कोई लड़की है वो इत्काफ घर में कर रही है तो उसको उस चीज के अदब का पता हो, इत्काफ के तमाम शराइत के बारे में पता हो, उसके आदाब के बारे में पता होना चाहिए, फिर उस सूरत वो इत्काफ कर सकते हैं। नंबर 5, रोजा। इत्काफ की सूरत में रोजा रखना शर्त है। अगर रोजा नहीं रखेंगे तो आपका इत्काफ नहीं होगा। अगर आप रोजा नहीं रखेंगे इत्काफ नहीं होगा। रोजा रखना इत्काफ के लिए शर्त है। फिर इसके अलावा चंद ऐसी बातें जैसा कि खवातीन के लिए, अगर तो वो इरादा कर ले इत्काफ करने का, सबसे पहले तो वो अपने घर में ऐसी जगह पर इत्काफ करेंगी जो कि जगह नमाज और इबादत के लिए मुख्तस हो। हाँ, एक मिसाल है, अगर नहीं मुख्तस तो अगर वो बैठने लगे तो एक जगह की नीयत बना ले कि इस जगह को मैं इत्काफ के लिए, इबादत के लिए पाक रखूंगी, साफ रखूंगी। उसको पाक साफ पहले कर लो, फिर वहां पे इत्काफ कर ले। इसके अलावा अगर उसने नीयत कर ली इत्काफ करने की मगर उसके शोहर ने उसको इजाजत ना दी तो वो इत्काफ नहीं कर सकती। अगरचे उसने इत्काफ की नीयत भी कर ली हो, अगर शोहर ने इजाजत ना दी तो वो इत्काफ नहीं कर सकती। हां, अगर शोहर ने उसको इत्काफ की इजाजत दी, उसने नीयत कर ली, अब शोहर के तुम इत्काफ नहीं कर सकती, तो इस सूरत में वो इत्काफ करेगी। क्यों? पहले शोहर ने इजाजत दी, उसने नीयत कर ली उसकी इजाजत पर। अब अगर शोहर कहे कि तुम इत्काफ नहीं करोगी तो इस सूरत में वो इत्काफ को
چھوڑے گی نہیں بلکہ وہ اعتکاف پورا کرے گی، کیونکہ اس نے پہلے اجازت لی، اس کے بعد اس نے نیت کی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مسائل ایسے جو کہ مرد حضرات مساجد میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ وضو خانے میں اس طرح نہیں جا کر کھڑے ہو سکتے، کیونکہ وضو خانہ، غسل خانہ، یہ سب چیزیں مسجد کی حدود سے باہر ہوتی ہیں۔ آپ اگر جائیں گے تو ضرورت کے تحت جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ وضو کرنے جا سکتے ہیں، آپ نے نہانے جانا ہے، آپ نہانے جا سکتے ہیں، غسل کرنا ہے، غسل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وضو خانے پہ کھڑا ہونا، آپس میں گفتگو کرنا، اگر تھوڑے وقت کے لیے ہو تو یہ مکروہ ہے، اگر زیادہ وقت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کا اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا، وہ جاتا رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنا آپ کی اپنی دل کی تسلی ہوگی، وہ اعتکاف اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا وضو ہو، وضو پر وضو کرنے آپ نہیں جا سکتے، اس طرح جانے سے وضو تو کرنے تو جا سکتے ہیں، ورنہ اس طرح آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، مگر مکروہ ہوگا، کیونکہ بلا ضرورت، جیسے پہلے بتایا، بلا ضرورت آپ وضو خانے پر نہیں جا سکتے۔ وضو ہو تو وضو پر وضو کرنے نہیں جا سکتے، اسے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر تو آپ وضو ایسی جگہ پر کر سکتے ہیں کہ چھینٹے مسجد کے اندر نہ گریں، تو آپ ایک جگہ پر ہو کر وضو کریں۔ اگر مسجد کے اندر وضو خانہ موجود نہ ہو، غسل خانہ موجود نہ ہو، اس صورت میں آپ مسجد سے نکل کر وضو خانے یا غسل خانے پہ جا سکتے ہیں، مگر کسی سے کلام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھر بہت قریب ہے مسجد کے، مسجد کے اندر وضو خانہ نہیں، غسل خانہ نہیں، مگر آپ کو حاجت ہے، آپ نے وضو بھی کرنا ہے، آپ نے غسل بھی کرنا ہے، آپ نے بہانا پیشاب کرنا ہے، آپ کے پاس وہاں جگہ موجود نہیں، آپ اپنے گھر پہ جا سکتے ہیں، مگر راستے میں کسی سے کلام نہیں کریں گے، کہیں پر کھڑے نہیں ہوں گے، آپ اپنے دھیان سر کو جھکا کے اپنے گھر جائیں، جا کر بہانا پیشاب کریں، وضو کریں، غسل کریں، فوری طور پہ آپ کو واپس نکل کے مسجد میں واپس آنا ہوگا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ جو معتکف ہے، اگر کسی صورت میں وہ مسجد سے نکلا کہ میں گھر سے وضو کر لوں، مسجد میں وضو کی جگہ نہیں، غسل کی جگہ نہیں، بہانا پیشاب کی جگہ نہیں، میں گھر سے کر رہا ہوں، اگر راستے میں اسے کسی قرض دار نے روک لیا، اس نے کسی کا قرض دینا تھا، راستے میں کسی قرض دار نے اس کو روک لیا، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگ اعتکاف کرتے وقت اپنے ساتھ موبائل فون لے کر آتے ہیں، اس میں بہتر یہ ہے کہ موبائلوں کو گھر پہ چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، اگر بٹنوں والا ہو، وہ کسی ضرورت کے تحت رکھا ہو تو چلو وہ رکھ سکتے ہو، مگر اس کو بلا ضرورت استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ٹچ موبائل ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو گھروں میں رکھ کے پھر اعتکاف کے لیے جائیں۔ اگر آپ ساتھ لائے ہیں تو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اعتکاف کرنے آئے ہیں، آپ اس کے اوپر یوٹیوب کھول کے بیٹھے ہیں، آپ اس کے اوپر فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں، آپ اس کے اوپر واٹس ایپ کھول کے بیٹھے، تو بھائی یہ آپ کا اعتکاف نہ ہوگا، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جانا، دنیا داری کو چھوڑ دینا، چند دن کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں میں جا کر اللہ کے حضور جھک جانا،
اللہ کی عبادت کرتے رہنا، یہ اعتکاف ہے۔ اگر آپ موبائل لے گئے، آپ نے وہی اپنا معمول رکھا، آپ نے واٹس ایپ استعمال کیا، فیس بک استعمال کیا، یوٹیوب استعمال کیا، ٹک ٹاک استعمال کیا، پھر آپ بھائی کس چیز کا اعتکاف کر رہے ہو؟ ان چیزوں کو سیکھا کریں۔ اعتکاف پہ بیٹھنے سے پہلے اس کے تمام مسائل کو سیکھا کریں۔ اور آج کل تو بچے بیٹھتے ہیں جو کہ باغ دور کرتے ہیں، ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہیں، جی ہمارا بچہ اعتکاف کر رہا ہے، مگر مسجدوں میں جا کے دیکھو وہ کھیل رہے ہیں۔ بھئی یہ اعتکاف نہیں ہے۔ پھر اعتکاف کے اندر مسجد کا ادب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ مسجد میں کنگھی نہیں کرنی اعتکاف کے دوران۔ ہاں اگر کنگھی کرنی ہے تو وہ شخص کرے جو احتیاط کر سکتا ہے، یعنی اپنے آگے چادر ڈالے، کنگھی کرے تاکہ اگر اس کی داڑھی کا بال یا سر کا بال ٹوٹا ہے تو اس کی چادر پر آئے، نہ کہ مسجد کے اندر گرے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں آیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، آپ اپنا سر مبارک مسجد سے نکال کے میرے حجرے کی طرف کر لیتے، میں آپ کی کنگھی فرمایا کرتی۔ اگر آپ نے سر کو دلوانا ہوتا، آپ اپنا چہرہ مبارک اپنے مسجد سے نکال کے میرے حجرے میں کرتے، میں آپ کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مسجد میں کنگھی نہیں کر سکتے۔ آپ مسجد میں اگر تو آقا کریم علیہ السلام مسجد کے اندر سر نہیں دھویا کرتے تھے تو آپ کیسے خود نہاتے ہو؟ نہا کے اسی طرح باغ کے مسجد میں آ جاتے ہو؟ تو کیا وہ پانی جو ہے جو تمہارے جسم کے ساتھ لگا ہے، تمہارے بالوں سے ٹپک رہا ہے، کیا اس کا مسجد میں گرنا جائز ہے؟ اس کو سوچنا ہوگا۔ بھئی ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کے پاک ذات کون سی ہے؟ آپ کے بال مبارک سے پانی ٹپکے وہ بھی پاک ہے، مگر آپ نے احتیاط فرمائی تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ضرورت کے تحت اپنے جسم کا کچھ حصہ، ان حدیثوں کے عوض آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آقا کریم علیہ السلام اپنے چہرہ مبارک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کرتے، کنگھی کرواتے، دوسری حدیث مبارکہ ہے اپنا سر مبارک دلواتے، ان سے احظ یہ ہوا کہ آپ ضرورت کے تحت اپنے جسم کا کچھ حصہ مسجد سے باہر نکال سکتے ہو، مگر محدود وقت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ باغے باہر گئے، کام کیا واپس اندر آ کے، نہیں، یہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ آپ ان مسائل کو سیکھا کریں، پھر اعتکاف کے لیے بیٹھا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔